मेयर कराची और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब से मिलने डिफेंस कराची में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। खुद घर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। निसफ सदी के बाद पीपल्स पार्टी को कराची की मेयरशिप मिली है और आप पीपल्स पार्टी और उर्दू स्पीकिंग के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। कितनी कामयाबी हुई? सुहेल साहब, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो ब्रिज का किरदार है, ये चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कराची वालों के अंदर वो उम्मीद डेवलप करें कि जिन लोगों ने तफरीक और बांटने की कोशिश की, उन्होंने आपका भला नहीं किया। सबसे बड़ा बतौर मेयर आपका कारनामा क्या है? सर, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है। सबसे बड़ा कारनामा मेरे ख्याल में केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप क्या कर रहे हैं? सर, इस वक्त हम पानी के लिए एक नई कनाल लेके आ रहे हैं जो कि हब डैम की तरफ से आएगी। ये तकरीबन कोई 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और तकरीबन कोई 22 साल बाद कराची शहर के अंदर इजाफी पानी लाने के ऊपर काम हो रहा है। कब तक हो जाएगा ये? इंशाल्लाह इसका पहला फेज़ अगस्त 2025 में मुकम्मल कर देंगे। कितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे? लाखों की तादाद में लोग मुस्तफ़ीद होंगे। सहाफ़ी वहाब सिद्दीकी और नज़रियाती कारकुन फौजिया वहाब के बेटे हैं। इन दोनों की शख्सियात ने आपकी शख्सियत की तामीर में कितना किरदार अदा किया? सुहेल साहब, वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ, मैं अपने 10वें साल में था, तो जो तामीराती अमल है मेरी शख्सियत का, वो तो वालदा का उसमें सबसे अहम किरदार है। लेकिन वालदा मुझे हमेशा ये कहती थी कि मुर्तज़ा, जूं तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम वहाब जैसे लगते हो, वहाब जैसे बोलते हो। तो ये दोनों की कैसे मिलाप हुआ था? वहाब साहब का और फौजिया का? वहाब साहब जो हैं वो नज़रियाती लीडर थे एक्चुअली कराची यूनिवर्सिटी के, और मैं आज भी लोगों से मिलता हूँ। उनको इंतकाल हुए हुए 30 बरस से ऊपर हो गया है। लोग आज भी उनकी शोला बयानी, उनकी तकारीर का तस्करा करते हैं। तो अम्मी हमेशा ये कहती थी कि वहाब बहुत ही ज़बरदस्त फायर ब्रांड स्पीकर थे, और जब वो इनकलाबी गुफ्तगू करते थे, अम्मी जूनियर थी उनसे कोई तकरीबन 3-4 साल यूनिवर्सिटी में, तो कहती थी कि वो हम आइडलाइज़ करते थे वहाब को। तो कराची यूनिवर्सिटी में मिलाप हुआ, और कहीं ना कहीं वो नज़रियाती जो जिद्दोजहद है वो वालिद साहब में भी थी, वालदा में भी थी, और वो कॉमन ग्राउंड बना। और फिर 1978 में आपको ज़ाहिर है इब्तदाई ज़िंदगी में वालिद साहब की वफ़ात हो गई, तो मुश्किलात से गुज़रे होंगे, माली मुश्किलात से, ख़ानदानी मुश्किलात से। वो क्या थीं और सबसे मुश्किल तरीन लम्हे कौन से थे? मुश्किल लम्हे तो बहुत सारे सुहेल साहब रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में मेरे वालिद साहब की फ़ैमिली की साइड से मेरी फुप्पी ने बहुत अहम किरदार अदा किया मेरी वालदा को सपोर्ट करने में। और मेरे ननियाल से मेरे नाना, नानी, मामू, खाला वग़ैरह ने, तो ख़ानदान बड़ा कनेक्ट हुआ उस ट्रेजेडी के बाद। माली मुश्किलात थी बिकॉज़ एज़ अ सहाफ़ी आप बेहतर जानते हैं, कोई एसेट्स तो थे नहीं वालिद साहब के उस तरीके से, तो वालदा को काम करना पड़ा। और इद्दत के ज़माने में वालदा ने फिर काम स्टार्ट किया। बेचारी सुबह जाती थी और मगरिब से पहले उनको घर आना पड़ता था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वालदा ने की, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे भाई बहन और जिस घर में रहते थे, वालदा ने कहा ना मैं घर तब्दील करूँगी, ना बच्चों का स्कूल तब्दील करूँगी। क्या क्या जॉब्स करती रहीं? मेरी वालदा ने गालिबन अप्रैल में एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रूडेंशियल ग्रुप, उसमें काम स्टार्ट किया एज मैनेजर मार्केटिंग, और 1997 तक उन्होंने काम किया। 1997 में जब इलेक्शन हुआ फरवरी में, तो बेनज़ीर साहिबा ने मेरी वालदा को इलेक्शन लड़ने के लिए कहा। वालदा ने जब इलेक्शन लड़ा तो जो प्राइवेट सेक्टर की सोच है कि सियासत और नौकरी साथ नहीं चल सकती, तो प्राइवेट सेक्टर ने वालदा को ये कहा कि जी या तो आप नौकरी कर लें या आप सियासत कर लें। तो वालदा ने सियासत को तरजीह दी और उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। 97 से लेके 2002 का जो अरसा था, ये 4 साल, ये बड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए था कि कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम वालदा के पास नहीं थी। वालदा एग्ज़िबिशंस करती थी, इवेंट्स करती थी। हमारे नाना और
فیملی سپورٹ کرتی تھی. میری والدہ 2002 میں ممبر قومی اسمبلی ہوئیں اور میرے بڑے بھائی علی جو ہیں وہ IBA سے گریجویٹ کر گئے. تو پھر ہماری زندگی میں وہ ٹرانزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا. مرتضیٰ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ میرا کریئر ایسے بنا کہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا وکالت پڑھنے کے علاوہ. میں نے گریجویشن کی اپنی اور اس زمانے میں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو جس کمپنی میں کام کر رہا تھا اس کمپنی کے سربراہ نے میری والدہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مرتضیٰ کو کوئی MBA شمبیے نہ کرائیں, اس کو آپ وکالت پڑھوائیں. تو میں نے پھر اپنی گریجویشن کے بعد LLB آنرز کیا یونیورسٹی آف لنڈن کا ایکسٹرنل پروگرام پاکستان میں کراچی میں بیٹھ کے. اور والدہ سے میں نے یہ شرط لگائی کہ میں اچھے نمبروں سے اگر پاس ہو گیا تو آپ مجھے پھر انگلینڈ بھیجیں گی بار ایٹ لا کرنے کے لیے. تو امی نے کہا ٹھیک ہے آپ محنت کریں, نمبر اچھے لے کے آئیں, ویل مینیج. تو میں نے 2007 میں گریجویشن کی, ہائی اچیورز ایوارڈ ملا مجھے اپنی یونیورسٹی سے, اور پھر بار ایٹ لا کے لیے کوالیفائی کیا. پھر میں سٹی یونیورسٹی اور لنکنز ان پڑھنے کے لیے انگلینڈ گیا اور 2008 میں بار ایٹ لا کیا. بار ایٹ لا کے ٹائم پہ والدہ نے بھی ایک شرط لگائی تھی مجھ سے, جب باہر پڑھنے جا رہا تھا ایئرپورٹ پہ رو رہی تھیں وہ, اور روتے ہوئے مجھے انہوں نے کہا کہ وعدہ کرو کہ واپس آؤ گے. تو میں نے کہا جی بالکل واپس آؤں گا. تو میری سہیل صاحب گریجویشن ہوئی کال ٹو دا بار 28 جولائی 2008 کو. میں آفیشلی بیرسٹر ایٹ لا بنا. پہلی تنخواہ تھی 5,000 روپے بار ایٹ لا کرنے کے بعد. ایز اپرینٹس؟ جی اپرینٹس میں تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ملتی ہے اس پروفیشن میں, لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ راستہ بنا رہا ہوتا ہے. وہ کم تنخواہ ملی تو مجھے موقع ملا پڑھانے کا. تو میں نے پھر زیبسٹ میں اور SM لا کالج میں پڑھانا شروع کیا. تو وہاں سے مجھے کوئی ایک جگہ سے 22,000 روپے ملتے تھے, ایک جگہ سے 25,500 روپے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا گیا, تنخواہ بڑھتی گئی, اور کوئی 2 سال بعد پھر میں نے اپنا دفتر اسٹیبلش کر لیا. مشہور لکھاری محمد حنیف نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ لڑکپن میں آپ نے اس سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ میں مستقبل میں میئر کراچی بننا چاہتا ہوں. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ 2008 میں میری لندن میں ملاقات ہوئی حنیف صاحب سے. تو وہ گفتگو کر رہے تھے, میرے دوست کی بہنوئی تھے وہ, تو ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا میں. تو مجھ سے پوچھتے ہیں وہ, یار تم فوزیہ وہاب صدیقی کے بیٹے ہو, تو کیا پلان ہے تمہارا, سیاست کرنی ہے یا وکالت ہی کرنی ہے؟ تو اس زمانے میں ناظم کی پوزیشن بڑی گلیمرس تھی. لاہور میں میاں عامر محمود صاحب ناظم تھے, کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب ناظم تھے. تو گلیمر کہیں نہ کہیں اتنا اس کا انٹائسنگ تھا کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ میں میئر بننا چاہوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کہ شاید قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے میئر بنوا دیا. فیملی کے ہمراہ ناشتہ کیا. شادی کب اور کیسے ہوئی؟ 2012 میں, اینڈ ہمیں ملایا گیا تھا فیملی کے تھرو. کیا چیز پسند آئی ایک دوسرے کی؟ ان کا فوکس فیملی پہ تھا, اپنی فیملی میں, اینڈ ایک الگ قسم کے انسان ہوتے ہیں دیٹ وانٹس ٹو کیپ فیملی ٹوگیدر. تو وہ مجھے بہت اچھا لگا. اچھی بات کیا ہے؟ یہ کبھی نہ نہیں کہتے ہیں, کوئی بھی ہو, کہاں سے بھی آیا ہو, یہ مسئلہ میرا حل کر دے, کبھی انہوں نے وہ کبھی نہ نہیں کرتے. سب سے زیادہ خامیاں بھی بیوی ہی جانتی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ ٹائم. کراچی کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں, ہمیں تھوڑا کم. غصہ کس کو زیادہ آتا ہے؟ دونوں کو ہی آتا ہے. تو کون اونچا بولتا ہے؟ وی نیور ریز آور وائسز ایٹ ایچ ادر. ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ٹائم لیتے ہیں. تو اگلے کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ خاموش ہونے سے تو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ سہیل بھائی پتہ چل جاتا ہے. انہیں کیا پسند ہے کھانے میں؟ نہاری. آپ پکاتی ہیں خود کے پکواتی ہیں؟ نہیں, میں پکاتی بھی ہوں, پکواتی بھی ہوں. ماں کا کھانا زیادہ یاد تو نہیں کرتے؟ یاد تو کرتے ہیں, بہت. وہ ایکچولی کافی شوق سے کڑھی چاول کھاتے ہیں, اور کڑھی چاول جو ہے وہ ممی کا فیوریٹ تھا. بیٹے کیا آپ کے بابا کیوں اچھے ہیں؟ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. اچھا. اور میں ان کے ساتھ واک پہ جاتی ہوں, اور میرے بابا میرے بھائی کو چراتے ہیں زیادہ, اور پھر وہ رونے لگتا ہے. اس کی خاص بات بڑی ہے کہ یہ ہمیشہ سے بہت ہی زیادہ دوستوں کا خیال رکھنے والا تھا جب چھوٹا تھا. پھر اس کی ایک بہت اچھی بات تھی اس وقت بچپن میں بھی کہ یہ ہمارے نانا نانی کا بھی بڑا خیال رکھتا تھا. ہم لوگ قریب میں رہتے تھے,
تو یہی تمام جو اس کے اندر عادتیں ہیں یہ آگے بھی ٹرانسفارم ہوئی ہیں. اب یہ ماشاء اللہ 40 سال کا ہو گیا ہے اور ایک اچھی پوزیشن پہ ہے. اس کی سب سے اچھی بات ہے کنبہ پرور آدمی ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. ڈانٹ کس کو بھائیوں میں زیادہ پڑتی تھی؟ اچھا, ڈانٹ مجھے زیادہ پڑتی تھی. یہ جو ہے نمبر 2 ہونے کا بڑا فائدہ اٹھاتا تھا. یہ امی کے پیچھے چھپ جاتا تھا, لاڈلا اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا. یہ ہمیں اور اریٹیٹ کرتی تھی بات, یار تم کیسے لاڈلے, میں سب سے بڑا ہوں, میں لاڈلا ہونا چاہیے. اسی دوران بیٹا ہادی بھی اسکول سے واپس آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہادی صاحب کیا حال ہے؟ ابھی اسکول سے چھٹی ہوگی؟ ابھی ہوگی. گھر سے روانہ ہوئے. کراچی میں تو میئر ہاؤس بھی ہوگا, آپ ابھی بھی والدہ کے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں, اس بڑے گھر میں کیوں نہیں گئے؟ سہیل صاحب, میئر کا جو گھر تھا ایکچولی, جو تاریخی طور پر تھا, وہ بہت مجھے بتایا گیا بڑا سا گھر تھا, لیکن وہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی 1997-98 میں, اور اس پہ جو ڈسپیوٹ تھا کسی پرائیویٹ اونر کا کراچی پریس کلب کے ساتھ, اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے اس زمانے میں فاروق ستار صاحب وزیر بلدیات تھے, تو انہوں نے غالباً پریس کلب کو ملکیت ٹرانسفر کر دی اس پریس کلب کی پراپرٹی کی, اور اس کے عوض وہ جو ڈسپیوٹ تھا, جو پرائیویٹ صاحب تھے, ان کو جو میئر ہاؤس تھا اس کو ٹرانسفر کر دیا. تو اس کے بعد پھر ایک اور گھر ہے ہمارا, جس پہ ماضی میں نسرین جلیل صاحبہ جب وہ نائب ناظمہ تھیں وہ رہتی تھیں, اس پہ ڈپٹی میئر صاحب رہتے ہیں. ہم نے کوشش کی, چھوٹی سی فیملی ہے, زیادہ لوگ اتنے نہیں ہیں, ہم اپنے گھر میں ہی رہیں. جو ایک میئر ہے کراچی کا, اس کی کیا مراعات ہیں, کتنی تنخواہ ہے؟ اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو ہنسی آئے گی. 50,000 تنخواہ ہے کراچی کے میئر کی. وہ تنخواہ میں نہیں لیتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 50,000 روپے میں تو میرا گزارا نہیں ہو سکتا. تو میری خدا کا شکر ہے کہ اپنا بزنس ہے, لا فرم جو میری ہے, تو اب چونکہ میں سندھ حکومت کا وزیر نہیں رہا, تو میں اس فرم کا حصہ رہ سکتا ہوں ایز پارٹنر. تو اس سے مجھے میری آمدنی آتی ہے اپنے دفتر سے. اور کیا کیا مراعات ہے؟ سر, پیٹرول مل جاتا ہے. گاڑی جو ہے وہ اس کے حالات بڑے مخدوش ہیں, تو میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ اس گاڑی کو استعمال نہ کروں. کن باتوں پہ آپ خوش ہوتے ہیں؟ کبھی کسی جگہ پر جاؤں اور کوئی آدمی آ کے اگر کہہ دے کہ یار آپ کے والدین بڑے اچھے لوگ تھے, خوشی ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہر میں اچھا کام ہو رہا ہے. ہاں, کام اور ہونے کی ضرورت ہے, لیکن کم از کم ایک امید جاگی ہے لوگوں کے اندر کہ کام کا سلسلہ شہر کے اندر سٹارٹ ہو گیا ہے, تو اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے. تو کتنا اپنا ماہانہ خرچ کر لیتے ہیں آپ؟ بڑا ٹیکس پیئر ہوں. سیاست میں آنے سے پہلے بھی بڑا ٹیکس پیئر تھا. کتنے بڑے؟ 2018 میں غالباً میرا اپنا ذاتی پرسنل ٹیکس کوئی 50 لاکھ روپے تھا, اور میری جو فرم کا ٹیکس ہے وہ چند کروڑ روپے. TP3 کیماڑی پہنچے, سٹاف نے استقبال کیا. سہیل صاحب, ہم کھڑے ہیں اس وقت موری پور میں. ہمارا TP3 کا جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے, ماڑی پور جو ایئرپورٹ قائد اعظم جہاں اترتے ہیں. جی بالکل, یہ وہ ایریا قدیمی علاقہ ہے. یہاں پہ جو لیاری ندی سے ہمارا سارا سیوریج ہے وہ آتا ہے. یہ ابینڈنڈ تھی جگہ, انفارچونیٹلی آپریشنل نہیں تھی. اس کو ہم نے اپنی گورنمنٹ کی مدد سے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا, اور آج ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ہم نے کوئی 5 کروڑ 40 لاکھ گیلن پانی کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ وہ پانی ہے جو مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آتا ہے. یہ جب میں یہاں پہلی بار آیا تھا تو یہاں دھول اڑ رہی تھی, مٹی تھی. آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبزہ وغیرہ جو سارا ہم نے کیا ہے, یہ ہم نے اسی پانی کے ساتھ کیا ہے. اور اب اس کو ہم 5 کروڑ 40 لاکھ گیلن کو ٹریٹ کر کے سمندر بھیجتے ہیں, اور ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ جولائی تک اس کو ہم 10 کروڑ تک انشاءاللہ لے جائیں گے, 100 MGD کر دیں گے. یہ ہے وہ ریسائکلنگ ٹیکنالوجی جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جو کہ تقریباً 5 لاکھ گیلن پانی ڈیلی ریسائکل کر پائے گا. یہ میں آپ کو دکھاؤں, یہ اوریجنل شکل یہ ہوتی ہے, اور جو اینڈ رزلٹ ہے ہمارا. یہ پانی کہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو پارکس ہارٹیکلچر کے لیے استعمال کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری صنعتیں
جو کہ منسلک ہے پانی کے استعمال سے، اس کے ساتھ استعمال کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ ہمیں کچھ مذہبی اسکالرس کی رہنمائی چاہیے ہوگی کہ اس کو لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ٹیکنالوجیکلی لیبارٹری ٹیسٹ یہ کہتا ہے کہ اٹ از فٹ فار ہیومن کنزمپشن۔ پرندے بھی کتنے سیانے ہیں، یوں ہی گندا پانی صاف ہوتا ہے اس میں اڑانے بھرتے ہیں، جبکہ گندے پانی کی طرف جاتے بھی نہیں۔ ہم اس سنگم پر بیٹھے ہیں جہاں ٹریٹ شدہ پانی جو سیوریج کا ہے وہ نہر کی شکل میں سمندر میں جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کانسیپٹ ہے کیا اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے کراچی کو؟ میرے خیال میں پاکستان میں اتنا بڑا کام سیوریج ٹریٹمنٹ پہ اور ریسائکلنگ پہ کہیں پر نہیں ہو رہا، یہ ہمارے کراچی میں ہو رہا ہے، جس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ کراچی شہر میں تو کام ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ ایک تو ہم بین الاقوامی سطح پر اس چیز کو شوکیس کر سکتے ہیں کہ ایک ذمہ دار قوم کے ناطے ہم اپنے سمندر کی جو مرین لائف ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہماری بہت ساری جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے اس کو ہم یورپ کے اندر اس طرح کی ریسٹرکشنز کا سامنا ہوتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ انوائرمنٹل کمپلائنٹ ہیں۔ مینگروو یہاں بہت لگے ہوئے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے جی؟ جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ مینگروو کراچی چونکہ کوسٹل سٹی ہے، آپ کا جو سائیکلون آتا ہے، طوفان آتا ہے، اس کا ایک نیچرل بیریئر ہے، پروٹیکشن ہے، ایک پروٹیکشن بند ہے۔ آپ اسے سیرگاہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ شہر میں اتنی بڑی جگہ ہے، خالی ہے، پانی ہے، لوگ دیکھیں گھومیں۔ جب میں نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا مجھے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو میں گولف کورس میں کنورٹ کر دوں، بیکاز جو پیچھے ہم نے گرینری کی ہے وہ بڑی کامیاب ہوئی ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انیشیٹو ہمیں لینا چاہیے تاکہ پبلک یہاں پر آ سکے اور اس چیز سے محظوظ ہو سکے۔ میں ایک اور چیز چاہتا ہوں کہ جو مینگروو ہے، اس مینگروو کے اوپر ایک اسکائی برج بناؤں میں، ووڈن برج ہو جس میں کوئی گلاس سٹرکچر بھی ہو کہ لوگ اس مینگروو کے اوپر چہل قدمی کر سکیں، واک وغیرہ بھی کر سکیں، وہ ٹک ٹاک وغیرہ اور سیلفیوں کا جو آج کل کریز ہے اس کو پورا کر سکیں، بیکاز ویو آپ کے سامنے کتنا شاندار ہے۔ تو یہ چیز انڈر کنسیڈریشن ہے۔ بیوٹی میں آپ کو کیا پسند ہے؟ خوبصورتی میں، انسانی حسن میں؟ آنکھیں پسند ہیں۔ آنکھوں میں کیا خاص چیز؟ آنکھیں بولتی ہیں۔ اچھا، کیا کہتی ہیں؟ والدہ کی آنکھیں تو ڈانٹتی تھیں، اچھا۔ امی کی ہماری بڑی بڑی آنکھیں تھیں تو وہ کبھی غصے میں آتی تھیں تو اور بڑی کر لیتی تھیں، ہم جا کے ان کی آنکھوں کو ایسے چھپاتے تھے۔ اور باقی آنکھیں؟ باقی آنکھیں، میں حسن پرست آدمی ہوں، دیکھتا ہوں اچھی چیز نظر آتی ہے، ایڈمائر کرتے ہیں اس کو۔ حسن پرست تو پھر حسن کو چھونے کی، حسن کو پانے کی بھی خواہش کرتا ہے۔ حسن کو پا لیا، بیگم صاحبہ ہیں زندگی میں۔ اور کوئی دوسرا حسن کبھی آ کے ڈسٹرب تو نہیں کرتا؟ اگر ڈسٹرب کرتا بھی ہے تو ٹی وی پہ تو نہیں کہوں گا۔ کس طرح قابو پاتے ہیں؟ یہ کیمرہ بڑی زبردست چیز ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ تو اب کیمرہ چل رہا ہوتا ہے تو اب تو دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ غلام حسین خالق دینہ ہال اینڈ لائبریری پہنچے، پھول پیش کیے گئے۔ خالق دینہ ہال کتنا پرانا ہے اور کیا ابھی آپ نے اس کو ریسٹور کیا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تو خالق ڈنر ہال کی تاریخی چیز یہ ہے کہ یہ کے ایم سی کی عمارت تھی، 1906 کی بنی ہوئی۔ یہ لائبریری ایک پبلک سپیس تھی جو کہ بالکل ہی کہیں چھپ گئی تھی۔ لائبریری کے علاوہ اس کی ایک اور تاریخی اہمیت یہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کا جو ٹرائل تھا وہ اس بلڈنگ میں، انگریزوں نے ان کے خلاف خلافت موومنٹ کا جو تھا وہ اس بلڈنگ میں کیا تھا۔ اور پیچھے جو آپ کو ایک کٹہرا بھی نظر آ رہا ہے، میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ اس کٹہرے میں جوہر صاحب آتے تھے اپنے ٹرائل کو فیس کرنے کے لیے۔ جس جگہ مولانا محمد علی جوہر کا ٹرائل ہوا وہ کٹہرا دیکھا۔ یہ جو ہے نا سر، یہ اب ہمارا جیسے تقسیم اسکوائر ہے نا، اس طرح کا ٹارگٹ ہے ہمارا۔ یہ ایک حقانی چوک کا ایریا ہے، یہ بلڈنگ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس کے اطراف میں اب ہم لوگوں کی مدد کے ساتھ ہم ایک کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ وی ول ٹرانسفارم دس انٹو اے کلچرل اسپیس۔
कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर आए। जदीद कराची के बानी, कराची के पहले मेयर जनाब जमशेद नसरवांजी के एतराफ़ में इस बिल्डिंग का नाम हमने जमशेद नसरवांजी बिल्डिंग। मीटिंग रूम में आए। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के अंदर सुथरा पंजाब, इससे पहले टर्किश कंपनियों को ठेके दिए गए और उससे काफ़ी सफाई में फ़र्क पड़ा। तो क्या कराची में भी कोई ऐसा काम किया जा रहा है? जी, कराची में सोहेल साहब 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे चाइनीज़ कंपनी ऑपरेट करती है और एक डिस्ट्रिक्ट में टर्किश कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो काम हो रहा है। आइडियल सिचुएशन अभी भी नहीं हुई, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट माजी के मुकाबले में बेहतरी काफ़ी आई है और अब हम वेस्ट टू एनर्जी की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी पॉलिसी बनाई। डिफ़िकल्टी क्या है पूरी साफ़ सफाई में? कराची शहर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सेंसस कहता है कि हमारी आबादी है 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ हमारी आबादी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 2.5 है, कुछ कहते हैं 3 है, 3.5 है, वॉट एवर द नंबर इज़। तो आपको जो भी इंतज़ामात करने हैं, जो बजटिंग होनी है वो 2 करोड़ के हिसाब से होनी है। एक चैलेंज हमारे लिए ये है। दूसरा, अब लाहौर की एक बड़ी शानदार मिसाल है कि कहते हैं जी लॉरी है। कराची में अनफॉर्चुनेटली ये तफरीक की गई है, ये उर्दू बोलने वाला है, ये सिंधी बोलने वाला है, ये पश्तो बोलने वाला है, ये हिंद को बोलने वाला है, ये सराइकी बोलने वाला है। मैं कहता हूँ जी मैं कराची वाला हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी अपने आप को कहता हूँ। ये मेरी शनाख्त है, ये मेरा शहर है, ये मेरा सूबा है, ये मेरा मुल्क है। कोशिश की जा रही है कि बेटर सेंस प्रिवेल हो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए। ये तासुर तो आम है कि KMC में, वाटर बोर्ड में बहुत ज़्यादा भर्तियां की गई। कितना अमला है, कितने उनके ऊपर आप उनकी तनख्वाहों पे पैसे खर्च करते हैं और कितने ज़्यादा लोग हैं? मेरे पास सोहेल साहब इस वक्त 13 अरब रुपए की तो पेंशन की लाइबिलिटी है जो अक्रू हुई हुई है, जो मुझे विरसे में मिली है। तकरीबन कोई 12,800 हमारे मुलाजमीन हैं। हमारा जो पैसे हमारे पास हैं उसका 90% तनख्वाहों में और पेंशन में चला जाता है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी जगहों पे ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई हुई है और लोगों को बेरोज़गार करना तो किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं होती। डाउन साइज़ करना जो है वो प्रायोरिटी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ हमने की हुई है कि हमने फ़र्दर भर्तियों पे पाबंदी लगाई हुई है। हम सिर्फ उस सिचुएशन में बंदे को भर्ती करते हैं अगर कोई नेसेसरी सर्विस है, और वो हम कॉन्ट्रैक्ट पे उसको भर्ती करते हैं ताकि कोई पेंशन की। डेवलपमेंट बजट कितना है आपका? टोटल हमारा बजट जो है वो है 52 अरब रुपए का, जिसमें डेवलपमेंट का कंपोनेंट तकरीबन कोई 12 अरब रुपए है। और उस 12 अरब में भी मैं मज़ीद इजाफा होपफुली जो मैंने और कुछ चीज़ें की हैं, इस साल लगभग तकरीबन कोई 15-16 अरब रुपए KMC ख़ुद खर्च करेगी। वाटर बोर्ड अलग ख़र्चा करती है, सॉलिड वेस्ट अलग ख़र्चा करती है, और सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से जो ख़र्चा हो रहा है वो अलग है। कितना टोटल खर्चा होगा अंदाज़ा? इस साल के सिंध के बजट में 103 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं कराची के लिए। इसके अलावा जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो अलग हैं। मिसाल के तौर पे जो K4 की ऑगमेंटेशन होनी है, जो वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से हम करने जा रहे हैं, वाटर बोर्ड कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है, वो 77 अरब रुपए हैं जो कराची कब तक मुकम्मल होगा K4? सर K4 के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो किंझर से पानी 4 बे पे लेके आएगा, वो वापडा कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है। और जो 4 बे से कराची के गली मोहल्लों में इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना है वो वाटर बोर्ड कर रहा है सिंध गवर्नमेंट की मुआवनत के साथ। मुझे ये लगता है कि वापडा को मज़ीद 2 साल शायद लगेंगे इस काम को मुकम्मल करने में, और हम लोग अपने काम को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि ताकि जब 4 बे तक पानी पहुँचे तो आइडियली वो पानी 4 बे से फिर आप कराची की गली मोहल्लों में ला पाएँ। कराची पोर्ट ट्रस्ट से भी तो आपका झगड़ा रहा है सोहेल साहब। 2-3 इसके अंदर मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है, जो मेरा अपना उसूली मौक़िफ़ है वो ये कि दुनिया भर में वो शहर जहाँ पर पोर्ट्स वाक़ होते हैं वो पोर्ट्स शहर की तामीर व तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज़ लाजिम और मलजूम है वो पोर्ट और शहर। एक ज़माने में कराची शहर के अंदर KPT कंट्रीब्यूट करती थी, पोर्ट कासिम कंट्रीब्यूट करता था। पिछले कोई 10-12-15 सालों से उन्होंने कंट्रीब्यूट करना छोड़ दिया है। तो पहली चीज़ तो मैं इस बात को एजिटेट करना चाहूँगा, इस बात को आपके चैनल की तवज्जुह से आर्टिकुलेट करना चाहूँगा कि जो पोर्ट पे सामान आता है उसका मेजर हिस्सा जो है वो अप कंट्री जाता है और वो कराची गली मोहल्लों से होता हुआ जाता है।
تو خمیازہ ہم بھگتتے ہیں اس کا. تو کے پی ٹی کو کہیں نہ کہیں شہر کے انفراسٹرکچر اور پورٹ قاسم کو شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جس طرح دنیا بھر کے پورٹس کرتے تھے اور ماضی میں بھی یہ لوگ کرتے تھے. دوسرا تنازع ہمارا کتنا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو کچھ سٹارٹ تو کریں. کتنا آپ چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کے ایم سی اپنے وسائل سے 12 ارب روپے خرچ کریے تو وہی 12 ارب روپے خرچ کر لیں. 12 نہیں کر سکتے تو چلیں 10 کر لیں، 10 نہیں کر سکتے 8 کر لیں، پہل تو کریں کم از کم. دوسری چیز سہیل صاحب، ہمارے ٹیکسز ہیں جو کہ کے پی ٹی کو ڈیو ہوتے ہیں، اس میں ڈسپیوٹ تھا ہمارا کے پی ٹی کا. تو جب میں آیا اور فیصل سبزواری صاحب اس زمانے میں وفاقی وزیر تھے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی، تو وہ پھر ہم ڈسپیوٹ سیٹل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس سے تقریباً کوئی 70 سے 75 کروڑ روپے ہماری آمدنی ہم کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے لیے میں ہمیشہ اکنالج کرتا ہوں کہ کے پی ٹی نے اچھا کام کیا تھا وہ، اور فیصل سبزواری صاحب نے اس کے اندر، حالانکہ وہ متحدہ سے آپ کے مخالف ہیں، لیکن میں اپریشیٹ، جو اچھا کام ہوگا میں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کروں گا. تیسری چیز سہیل صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے، زمین. جب کے پی ٹی بنا تو گورے نے بنایا کے پی ٹی، اور پورٹ قاسم بھٹو صاحب نے بنایا. ان دونوں ٹائم پر جب یہ پورٹس بنے ان کو زمین الاٹ کی گئی، ساری زمین ان کی نہیں تھی. اب ہو یہ گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ کے پی ٹی کلیم کرتا ہے کہ پورا پورٹ کا ایریا جو ہے نا وہ ملکیت ہماری ہے، پورٹ قاسم کلیم کرتا ہے کہ وہ پوری ملکیت ہماری ہے. اس چکر میں یہ ڈسپیوٹس کی وجہ سے بڑی دقت ہے، دشواری ہوتی ہے پلاننگ کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں اس ڈسپیوٹ کو بھی کسی نہ کسی لیول پر ریزالو ہونے کی. کراچی میں کتنے کنٹونمنٹس ہیں؟ 6 کنٹونمنٹس ہیں. یہ بھی تو مسئلہ ہے جی. 6 کنٹونمنٹس ہمارے پاس ہیں، کے پی ٹی، پورٹ قاسم، ریلوے، سول ایویشن اتھارٹی بھی ہمارے پاس ہیں. تو تقریباً کوئی 10 وفاقی ادارے ہیں ہمارے پاس جہاں پہ کہیں نہ کہیں ہمیں ٹیدنگ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو کہ ایئرپورٹ کی میں آپ کو مثال دوں، میں کراچی کے ایئرپورٹ سے مطمئن نہیں ہوں. ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، جتنے پیسے وہ ایئرپورٹ کماتا ہے اس ایئرپورٹ کا وہ حال نہیں جس طرح کا اس ایئرپورٹ کا حال ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے وہ اخراجات سول ایویشن کی جانب سے کراچی ایئرپورٹ کی تزئین و آرائش پر نظر نہیں آتے. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ یہ معاملات کو حل نہیں کر سکتے. جو ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی ہے، کوئی گریڈ 22 کا افسر ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جس دن ایئرپورٹ جاتا ہے وہ 15 منٹ پہلے فلائٹ سے پہنچے گا اور وہ جہاز میں بیٹھ کے چلے جائے گا. لیکن جو مسافر 2 گھنٹے پہلے آتا ہے اس کو صاف واش روم بھی چاہیے، اس کو وضو خانہ بھی چاہیے، اس کو اوور آل جگہ اچھی چاہیے، جیسے دنیا بھر کے ایئرپورٹس ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں مجھے ایک یہ ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے، جس کو عبور کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوکل کاؤنسلز ہیں ان کو اس معاملے میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے. مرتضیٰ آپ صاحب، ظاہر ہے آپ کی یہاں پہ سیاسی مخالفت بھی ہے، جماعت اسلامی، متحدہ، یہ آپ کے مخالف گروپس ہیں یہاں پر، تحریک انصاف بھی. تو ہاؤس کے اندر کس طرح سے ان سے ڈیل کرتے ہیں؟ چیلنج ہے بہت بڑا، کیونکہ ہاؤس ہے بہت چھوٹا. بلڈنگ ہماری جو ہے نا کاؤنسل چونکہ پرانی ہے. کتنی تعداد ان کی ہے اور کتنی تعداد آپ کی ہے؟ ہمارے ہیں جی تقریباً جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں 200 اور جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں وہ 150 ہیں. تو ایک بہت ہی ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اس ہاؤس کو ہم یکجا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ابھی تک ہمیں اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کہیں نہ کہیں یہ سوچتی ہے کہ اگر میئر کامیاب ہو جائے گا تو کراچی کامیاب نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی اور جماعت اسلامی ناکام ہو جائے گی. اور اس تاثر، اس سوچ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ منفی پالیٹکس ہوتی ہے. میرا یہ ماننا ہے کراچی شہر کے 25 ٹاؤن ہیں اور کے ایم سی ہے، تو 26 ادارے ہیں. یہ 13 ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 9 ٹاؤن جماعت کے پاس ہیں اور 3 ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہیں. تو اگر ہم ہر کوئی اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں رہ کر اچھا کام کرے گا تو آپ امیجن کیجئے کراچی کے حالات کتنے بہتر طریقے سے ہم امپروو کر سکتے ہیں. متواتر آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور آپ کی جماعت پیپلز پارٹی پر کہ آپ تو دھاندلی سے جیتے ہیں. آپ نے فارورڈ بلاگ بنوائے، لوگوں کی خریداری کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ بھی ریگنگ کی. ابھی حالیہ دنوں میں انتخابات ہوئے، جنرل الیکشن، تو جماعت اسلامی جو کلیم کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، تو کراچی کی ساری قومی اسمبلی کی نشستوں پہ یا صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ جماعت اسلامی جیت گئی کیا؟ نہیں جیتی نا. آپ تاریخی طور پر دیکھیں، جب جب ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے نا تو اس ویکیوم کو جماعت اسلامی نے فل کیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کراچی شہر کی نمبر 1 سیاسی جماعت بن گئی. دوسری چیز یہ
کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے فارورڈ بلاک بنایا. 9 مئی کا واقعہ سہیل صاحب مرتضیٰ وہاب نے یا پیپلز پارٹی نے نہیں کرایا تھا. 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک کریشن تھی. اس 9 مئی کے واقعے کے بعد بہت سارے ان کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ سوچ سے اتفاق نہیں کرتے. تو یہ فیصلہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ فیصلہ تو وہ خود اپنے نظریات کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن بہر کیف یہ دھاندلی کا پروپیگنڈا میرے خیال میں جب میں اپنا چوتھا سال مکمل بھی کر رہا ہوں گا نا, تب بھی یہ لوگ یہی کہتے رہیں گے. ان کو کہنے دیجئے. 4 سال مل جاتے ہیں تو کراچی کہاں کھڑا ہوگا؟ 4 سال کے بعد کراچی شہر کے پانی کے مسائل میں بہتری آ چکی ہوگی, کمی آئے گی. کراچی کے سیوریج کے مسائل میں بہتری آئے گی, کمی آ چکی ہوگی. کراچی کا روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہو چکا ہوگا. کراچی کا جو کچرے کا چیلنج ہے اس کے اندر بہتری آ چکی ہوگی. اور جب میں KMC چھوڑ کے جاؤں گا تو میں آپ کو فگر کوٹ کروں گا کہ جب میں آیا تو KMC کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے, آج میں جا رہا ہوں تو KMC کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور یہی لیگیسی ہونی چاہیے کہ آپ نے KMC کو یا ادارہ جس کو آپ لیڈ کر رہے تھے, آپ نے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا یا نہیں کیا. قدیم اور نادر سٹی کونسل ہال کا دورہ کیا. کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے دفتر آئے. بہت پھرتیلے ہیں, بھاگ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتے ہیں. اس وقت سہیل صاحب ہم سالڈ ویسٹ کے دفتر میں ہیں اور یہاں لانے کا بنیادی مقصد آپ کو بتانا تھا کہ کراچی شہر سے کچرے کا نظام کس طریقے سے اس وقت ہم چلا رہے ہیں. ہماری اس وقت جو لینڈ فل سائٹس ہیں, سارا کچرا اکٹھا کر کے اس لینڈ فل سائٹ پر لے کے جایا جاتا ہے اور جو پیمنٹ کی جاتی ہے وہ پیمنٹ کی جاتی ہے جو ٹنیج ہے جو کہ آپ کے لینڈ فل سائٹ پر ریکارڈ ہوتی ہے. اس ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کون سی لینڈ فل سائٹ پہ کون سا ٹرک جا رہا ہے, کہ کتنا کچرا وہاں پہ ڈمپ کر رہا ہے, اور اس کی تمام ویٹیج ہمارے پاس آ جاتی ہے. ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی. احمد علی کڈنی ہل پارک پہنچے. پتھروں اور پلازوں کے شہر کراچی کے بیچوں بیچ یہ جنگل کیا سمبلائز کرتا ہے, کس کی علامت ہے؟ زندگی کی علامت ہے, نیچر کی علامت ہے, بہتری کی علامت ہے. کتنا بڑا پارک ہے یہ 62 ایکڑ پر ہے اور تقریباً کوئی 5 سے 6 لاکھ پودے یہاں پر پلانٹ کیے گئے ہیں. اور ایک بہت اچھا سکسیس سٹوری ہے کہ نہ صرف KMC بلکہ DC آفس, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ آف سندھ, سول سوسائٹی کے افراد, مختلف لوگوں نے آ کے اپنے پیاروں کے نام سے یہاں پر پلانٹیشن کی. اور آج ماشاءاللہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے آپ کو, بڑی ایک ریلیکسنگ فیل آتی ہے. اور مجھے بتایا یہ جاتا ہے کہ کراچی کا سب سے اونچا پوائنٹ ہے یہ. یہاں پہ پیچھے ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل علی کہتے ہیں اس کو, 110 میٹر بلند اس کو بتایا جاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں شہر سارا نظر آتا ہے. تو مجھے یہ امید دلاتی ہے جگہ کہ اگر اس پتھروں کے اندر ہم سبزہ کریٹ کر سکتے ہیں. کتنے شہر میں جو پارک ہیں وہ آباد کیے ہیں آپ نے, سپورٹس گراؤنڈ آباد کیے ہیں؟ مجھے سہیل صاحب گرینری کا بہت شوق ہے ذاتی طور پر. تو مجھے کچھ لوگ مذاقیہ کہتے بھی ہیں کہ میں بابا باغات ہوں. KMC کے ہمارے کوئی 46 پارکس ہیں جن کو ہم بہتر بنا رہے ہیں. سپورٹس کمپلیکسز ہیں ان کو ہم بہتر بنا رہے ہیں. 30 نئے پارکس ہم ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں. اپنی والدہ فوزیہ وہاب کے نام سے وہاں فروٹ گارڈن بھی بنایا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے دفتر آئے. پانی کے مانیٹرنگ سیکشن کا دورہ کیا. کراچی میں سر 7 ڈسٹرکٹ ہیں, 7 ہائیڈرنٹس ہیں ہمارے. اچھا. تو تاثر یہ تھا کہ سارا پانی جو ہے شہر کا وہ ہائیڈرنٹس کے ذریعے چلے جاتا ہے. تو ہم نے کیا کیا, ان تمام ہائیڈرنٹس پہ میٹرنگ کر دی ہے. اچھا. اور یہ سب کے سب ڈیجیٹائزڈ ہیں, سب کا لائیو فیڈ آتی ہے ہمارے پاس. اس کے بعد شہر میں جو ٹینکرز آپریٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ لگا دیا ہے بار کوڈ, جس سے ان کی موومنٹ کو ٹریک کیا جاتا ہے تاکہ کوالٹی ایشورنس بھی ہو سکے, اور کوئی زیادہ ریٹ تو چارج نہیں کر رہا. اس کے بیسس کے اوپر اب ہم چل رہے ہیں. تو اب پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو ڈیلی ہائیڈرنٹ کے اوپر پانی کا استعمال ہے وہ تقریباً 18 اور 22 ملین گیلن کے بیچ میں ہے. ٹوٹل سپلائی شہر کے پاس ہے 520 ملین گیلن, اور جو ہم سپلائی تھرو ہائیڈرنٹس کر رہے ہیں وہ 18 سے 22, یعنی کہ 3.5-4% جو ہے وہ ہائیڈرنٹس کے ذریعے, باقی جو ہے نارمل لائن کے ذریعے پانی سپلائی کیا جاتا ہے.
यादगारी शील्ड पेश की गई। रात के वक्त फ्रेयर हॉल पहुंचे, तारीखी लाइब्रेरी का दौरा किया। सन 1953 तक के अखबारात आज भी महफूज हैं। सादकैन गैलरी का दौरा किया। ये ऊपर अगर आप देखें सादकैन साहब का आखिरी जो आर्ट वर्क है, ताकि आपको नज़र आ रही है, इसको बनाते हुए उनका इंतकाल हो गया था और इसलिए ये मुकम्मल नहीं हो पाई। सहन में फोक गुलकारों ने रात गए समा बांध दिया।